बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नावल है उसका नाम है अल्लाह मियां का तोहफा। वह शॉर्ट सा नावल है और बहुत सबक आमोज़ इसमें आपको कहानी मिलेगी। तो आज शुरू करते हैं अपने इस नावल को। माँ के खांसने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो रही थी। इसने जल्दी जल्दी नमाज का सलाम फेरा और माँ के कमरे की तरफ लपकी। 2 दिन से खांसने की शिद्दत दौरे पड़ रहे थे। इसने जल्दी से सीरे पिलाया। हालत कुछ समझी तो इसने कहा, अम्मा कहीं दिन से मैं सीनियर सेंटर नहीं गई। मुझे फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। आज 2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। वैसे भी आज तनख्वाह मिली है। फिर मैं आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। माँ की आंखों में परेशानी देखी तो कहा, अम्मा जान परेशान क्यों होती हैं? मैंने हाला सगरा से कह दिया है कि जब तक मैं ना आ जाऊं आपके पास ही रहें। हाला हाला अब आप ही जाओ, मुझे देर हो रही है। इसने दीवार की ओर से आवाज़ लगाई। आती हूँ 2 मिनट सब्र कर ले लड़की। हाला ने मैं वहीं से जवाब दिया। इसने जल्दी जल्दी अबाया पहना, माँ के सर पर बोझ दिया और दरवाजे की तरफ लपकी तो हाला सुगरा को दरवाजे पर ही पाया। हाला, अम्मा का ख्याल रखना, अगर खांसी का दौरा पड़े तो सीरे पिला देना, पास मेज पर ही रखा है। जब तक मैं ना आ जाऊँ अम्मा के पास ही रहना। और जल्दी जल्दी हाला को ताकीद करती हुई बाहर निकल गई। हाला दरवाज़ा बंद करके अम्मा के पास जा बैठी। अम्मा के दिल को हौसला हो गया। दोनों इधर उधर की बातें करने लगी। बातें होती होती मरीम की तरफ गई। वैसे बहन मरीम, तुझे अल्लाह मियाँ का खास तोहफा मिला है। सुगरा का जुमला अम्मा को किसी और दुनिया में ले गया। एक 10 साल की बच्ची स्कार्फ लिए बिना स्कूल नहीं जा रही थी। माँ ने कहा, मेरी जान अब आप बहुत छोटी हो, स्कार्फ बड़े होके लेना। पर वो किसी तरह ऐसे स्कूल जाने को तैयार न थी। माँ ने मजबूरन स्कार्फ ओढ़ दिया। बाप ने इसे इस खुलिये में देखा तो बहुत गुस्सा आया। हमारी नाक कटवा के छोड़ेगी ये लड़की। मेरे कोई स्टैंडर्ड्स है। स्कूल के गेट पर कोई न कोई दोस्त मिल जाता है। इसे इस खुलिये में देखकर हंसेंगे, जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसने बड़बड़ाते हुए इसे गाड़ी में बिठाया और मुड़कर गुस्से में बीवी से बोला, मरियम तो अल्लाह मियाँ का तोहफा मिला ही है हमें, जाने किस गुनाह की सजा है। फिर वो बच्ची हर वक्त स्कार्फ लेने की जिद करने लगी। वो शलवार कमीज पहनती, अंग्रेजी लिबास इसे किसी भी अच्छे से नहीं लगता था। इसके बाप को इसका यहूदिया सख्त नापसंद था। वो इससे नाराज रहता और अक्सर जफर करते हुए कहता, मरियम तो अल्लाह मियाँ का तोहफा है। अरीबा और आमर दोनों जुड़वा थे। ये दोनों बच्चे काफी मॉडर्न थे। बाप की आंखों का तारा, इनका हर रूप बाप की ख्वाहिश के एन मुताबिक था। मरियम इनसे 3 साल छोटी थी और मिजाज में इन दोनों के बरअक्स। अरीबा ने FSC मैट्रिक पास कर लिया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आमर भी इंजीनियर बनने लगा। मरियम ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया, पर जब कॉलेज की तो इसने 2 दिन में ही बाहर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाप ने इसके इनकार की वजह भी जानने की कोशिश न की और इनकार को इसकी नालायकी करार दिया और इस इल्जाम को मरियम ने हंसकर सह लिया और एक अल्फाज न निकाला मुँह से। पर माँ जानती थी कि इस इनकार की वजह कुछ और ही है। एक दिन बहुत पूछने पर इसने बता दिया कि कॉलेज के महदूद माहौल से पसंद नहीं आया और इसे माहौल में तालीम हासिल नहीं करना चाहती। तब माँ ने इसे दीनी तालीम दिलाने का फैसला किया, जिसे इसने बाखुशी कबूल किया। बाप ने बहुत शोर मचाया पर इसी तरह इसे समझा लिया। अरीबा डॉक्टर बन गई और फिर स्पेशलिस्ट करने के बैरून मुल्क चली गई। वहाँ इसे अपने लिए जीवन साथी पसंद आ गया। तालीम मुकम्मल करके वह वापस आ गई। लड़की के माँ बाप रिश्ते लेकर आ गए, जिसे बाप ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। वो तो डॉक्टर और ब्रिटिश दामाद पाकर खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। एक माह के अंदर अंदर अरीबा ब्याह का परदेश चली गई। आमर ने भी इंजीनियर बनने के बाद बैरून मुल्क जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया। बाप ने बहुत समझाया कि वो बाहर ना जाए, बल्कि यहाँ माँ बाप के पास रहे। वो अकलौता है, माँ बाप को इसकी ज़रूरत है। पर इसने साफ कह दिया कि वो माँ बाप की खातिर अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ सकता, अपना मुस्तकबिल तारक नहीं कर सकता। माँ बाप अपना समूह बनाकर रह गए और जिद्दी पंछी अजनबी हवाओं में उड़ गया और ऐसे उड़ के घर का रास्ता ही भूल गया। आमर के चले जाने के बाद माँ बाप दोनों बहुत उदास रहने लगे। अरीबा भी 2-3 बार मिलने आई, फिर भूल गई। कभी कभार फोन पर बात हो जाती। माँ आने को कहती तो अस्पताल की मसरूफियात का बहाना। माँ ने दिल पर पत्थर रख लिया। बाप भी बच्चों की दवाई में आंसू बहाता। मरियम माँ को दिलासा देती रहती। वो आलिम बन चुकी थी, सो कुरान के हवाले देती और हदीस सुनाकर सब्र की तलकीन कर देती। माँ की हालत काफी हद तक संभल चुकी थी। बाप अभी भी इससे बेनियाज था, लेकिन वो पुरसुकून थी। जानती थी इसका रब इसके साथ नाइंसाफी हरगिज नहीं करेगा।
مریم اب کوکنگ اور سلائی سینٹر جانے لگی تھی، ہر ہنر سیکھنا چاہتی تھی اور باپ اس کے نرالے شوق دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتا رہتا تھا، اور اب تو آتے جاتے اسے اللہ میاں کا تحفہ کہنے لگا تھا۔ دل خون کے آنسو روتا پر وہ مسکرا دیا کرتی۔ ماں کو پورا یقین تھا کہ باپ ایک دن اسے رو رو کر اللہ میاں کا خاص تحفہ کہے گا، پر اس دن یہ الفاظ ظفر نہیں ہوں گے۔ وقت پر لگاکے اڑنے لگے، کئی سال بیت گئے، مسلسل اداسی نے باپ کو بستر سے لگایا۔ ماں بھی زندہ روح بن کے گھر میں پھرتی رہتی، گھر میں خوفناک خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک مریم ہی تھی جو ان دونوں کا سہارا بنی ہوئی تھی، ان کے کھانے پینے اور لباس کا خیال کرتی۔ ایک دن باپ کی حالت زیادہ خراب ہوگی تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے سارے ٹیسٹ لکھ دیے، وہ بڑے ہاسپٹل لے گئی، ٹیسٹ کروائے، ان کی رپورٹس آئی تو سب پر ایک اور غم ٹوٹ پڑا، باپ کو بلڈ کینسر تھا۔ ماں کی حالت غیر ہوگی، اس نازک جان نے اس کڑوے وقت میں ماں اور باپ دونوں کو سنبھالا، حالانکہ اس وقت اسے خود سہارے کی ضرورت تھی۔ کچھ دن تک کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مریم ماں باپ کو تنہا سہارا نہیں دے پا رہی تھی، پھر اسے اریبہ اور عامر کا خیال آیا۔ اس نے اریبہ کو فون کیا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے، ضرور کچھ اچھا مشورہ دے گی، کوئی مدد کرے گی اور اس مشکل وقت میں باپ کو ملنے ضرور آئے گی۔ اریبہ نے بہت نارملی اس کی بات سنی، اس نے ایسے ہی ری ایکٹ کیا جیسے کسی مریض کی بات سن رہی ہو۔ اس کی کسی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ جو سن رہی ہے اپنے باپ کے بارے میں سن رہی ہے۔ اب یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بابا کو اریبہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مریم کو اس سے بات کر کے بہت مایوسی ہوئی، پر ابھی امید کی ایک کرن باقی تھی، اسے اپنے بھائی عامر سے بہت سی امیدیں تھیں، ایک مان تھا کہ وہ باپ کے لیے بھاگت چلا آئے گا۔ امید اور ناامیدی کی کشمکش میں اس نے عامر کو فون ملایا، بیل مسلسل جا رہی تھی، کافی دیر بعد فون اٹھایا بنا کاٹ دیا گیا۔ اس نے حیرت سے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، کئی لمحے اسی سوچ میں ضائع کیے اب فون ملائے کہ نہ ملائے۔ ایک بار پھر ہمت کر کے فون ملایا، اب بار بھی فون کاٹ دیا گیا۔ اسے اپنی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آنے لگا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ خود کو تپتے صحرا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ خانے سے شرمی تو پھر سے امید کے پل تعمیر کرنے لگی، بھائی مصروف ہوگا، ضرور کسی میٹنگ میں ہوگا، ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ اس نے ہر ممکن اور مثبت وجہ سوچ ڈالی، وہ کوئی بھی الٹی بات سوچ کر اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز اس نے پھر عامر کو فون کیا، اس بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پر عامر کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے، کون مر گیا ہے جو کل سے فون کر میرا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ عامر نے چہلاتے ہوئے وہ بھائی مریم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو میرا بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، پرانی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، نئی جاب ملی ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو خوش کر سکوں، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہے تو جلدی بولو، نہیں تو اللہ حافظ۔ عامر فون بند کرنے ہی والا تھا، بھیا بابا کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، پلیز آپ جلدی آ جاؤ، اس وقت ہم سب آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے جلدی سے کہہ دیا کہ کہیں بھائی فون بند ہی نہ کر دیں۔ عامر کچھ لمحے دم سادہ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ مریم بہادر بنو، تمہیں رونا نہیں بلکہ ماں باپ کا سہارا بننے ہے، ایک مضبوط سہارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے نا کہ میں نے نئی جاب سٹارٹ کی ہے، مجھے کسی دور بھی چھٹی نہیں ملے گی، میں نہیں آ سکتا، تمہیں بیٹی نہیں بیٹا بن کر بابا کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں، کسی دن فون کر کے بابا سے بھی بات کروں گا، اللہ حافظ، سب کا خیال رکھنا۔ وہ بہت بنی کھڑی رہی، جب ٹانگیں شل ہونے لگی تو زمین پر گر سی گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ رات اس زندگی کی عجیب رات تھی، اس نے جی بھر کے آنسو بہائے اور ان آنسو کے ساتھ اپنے اندر سب ڈر خوف بھی بہا دیے۔ صبح وہ نئے عزم کے ساتھ اٹھی، اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ خود ایک سہارا بننے جا رہی تھی، اپنے ماں باپ کا سہارا، ایک مضبوط سہارا۔ خود کو منوانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹس چیک کروائی، ڈاکٹر کے مطابق علاج ممکن تھا۔ اس نے کچھ دوائیں لکھ دی اور علاج کا سارا طریقہ کار سمجھا دیا۔ گھر آ کر بابا نے کہا کہ عامر سے میری بات کرواؤ۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے عامر بھائی سے؟ مریم نہ چاہتے ہوئے کڑوے لہجے میں بولی۔ مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، وہ میرے بارے میں سنے گا تو بھاگا چلا آئے گا، مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے، یہ علاج معلاج آسان نہیں لڑکی، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں، میٹرک پاس لڑکی کو تو ڈاکٹر کی باتوں کی بھی صحیح سے سمجھ نہیں آنے والی، جانے کیا سے کیا کرتی پھرو گی، باپ نے حقارت سے کہا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو روکا اور فون بابا کو دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کو اریبہ اور عامر کے رویے کے بارے میں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی،
اور بابا نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اسے بابا سے ایسے الفاظ کی امید نہ تھی۔ وقت بہت بدل گیا تھا پر اس کے بابا ابھی بھی نہیں بدلے تھے۔ اس کے لیے ان کے دل میں ابھی بھی کوئی جگہ نہیں بن سکی۔ ان کی نفرت جوں کی توں تھی۔ ماں نے تأسف سے شوہر کی طرف دیکھا کہ اس شخص کو کھڑکے اور کھوٹے کی ذرا بھی پہچان نہیں۔ باپ نے موبائل سے بیٹے کا نمبر بھی نکالا اور کال میں لا کر فون کان سے لگایا۔ کافی انتظار کے بعد عامر کی آواز سنائی دی۔ مریم، تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ بابا کا علاج میرے پاس نہیں ہے، پلیز کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور میری جان چھوڑ دو۔ سکون سے جی لینے دو مجھے، اب اگر مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ باپ اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی کالی ہوتی اسکرین پر ڈالی اور دوسری نگاہ پاس بیٹھی بیوی پر، جس کی آنکھوں میں کئی سوال جگمگا رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ایک بار پھر اسے فون کیا جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ پھر دماغ نے ملامت کی کہ نہیں، غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کانوں نے جو سنا وہ صاف صاف سنا۔ آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا جو رخسانہ پر بہنے کو بےتاب تھا، پر وہ آنسو بہا کے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کس مان سے انہوں نے عامر کو فون ملایا؟ مریم کو کیسی کیسی سنا ڈالی تھی۔ وہ خود کو اپنی ہی نظر میں گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کسی شرمندگی کی گال میں انہیں اریبہ کا خیال آیا۔ دل نے کہا اریبہ تو یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گی، وہ اسے معراج کے لیے باہر لے جانے کی ضد کرے گی۔ پر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ جب وہ باہر لے جانے کی ضد کرے گی تو صاف صاف منع کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ میں اپنی زمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کو الفاظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے فون ملایا۔ جلد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ سلام دعا کے بعد اریبہ بولی کہ بابا مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اس کا اندازہ بہت رسمی سا تھا۔ پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج شروع کروا لیں اور یہاں آنے کا مت سوچیے گا، یہاں علاج بہت مہنگا ہے، اس نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی پر باپ میں مزید کچھ سننے کا ارادہ نہ رہا تھا، سو فون ایک طرف ڈال دیا۔ آنکھوں میں ایک سیلاب امڈ آیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے اپنے ان دونوں بچوں کی تعلیم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ ان کی خاطر اس نے دن رات محنت کی، اپنا کنال بھر کا گھر بیچ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ سوچا تھا کہ بیٹا کمانے لگے گا تو بڑا گھر بنا دے گا، پر وہ باپ کی ساری قربانی کو بلائے بیٹھا ہے، بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ بیٹی اتنی بڑی ڈاکٹر بن گئی اور آج باپ سے کہہ رہی ہے کہ یہاں مت آنا، علاج مہنگا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم تو دے دی پر اچھی تربیت نہ دے سکا اور اس غلطی کا ہمار اسے اب تا عمر بھگتنا تھا۔ شام کو مریم کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، صاف معلوم پڑتا تھا کہ روتی رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کی نگاہیں ملی تو باپ سر جھکا گیا کہ اب نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف چلے گی، رات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ رات کھانے کی میز پر کھانا لگا کر اس نے ماں باپ کو آواز دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے بیتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو بستر پر گری پڑی پھر سے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اجازت ملنے پر اندر آنے والے کو دیکھ کر اسے سکتا سا ہو گیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے نہیں یاد آیا کہ کبھی بابا اس کی کمرے میں آئے ہوں، وہ جن کا حلقہ اسے دیکھتے ہی کڑوا ہو جاتا کرتا تھا، آج خود چل کے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کو بستر پر بٹھایا اور خود پاس ہاتھ باندھ احتراماً کھڑی ہوئی۔ بابا اسے اپنے پاس اٹھانا چاہتے تھے پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، اپنے کہے کی معافی کیسے مانگے۔ ان کی زیادتیاں تو کسی طور بھی معافی کی قابل نہیں تھی، پر ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ ان کی باقی اولاد کی طرح ان کی یہ بیٹی ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ یہ بیٹی ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے کو پیدا ہوئی ہے، یہ بلا انسانوں کا آنسوں کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ وہ مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتے تھے، اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتے تھے، پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پر باپ کے چہرے پر سجی شرمندگی، آنکھوں میں جلملاتے آنسو نے مریم کے سب کہہ دیا۔ وہ باپ کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر سر بابا کی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ بابا کا کپکپاتا ہاتھ اس کے سر پر پڑا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اس لمحے کی اس سے کتنی چاہ تھی، وہ رات دن رب سے دعا کیا کرتی تھی کہ کس طرح اس کے بابا اس سے راضی ہو جائیں، کاش وہ کبھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، کبھی چاہت سے اسے اپنے پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کریں۔ آج انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دیا پر کہنے کو آج بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں جانب برسات جاری رہی،
انہیں آنسو نے سارے گلے ہوئے شکوے دھو ڈالے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بابا کے لبوں پر جوش پیدا ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر انہیں مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے کیے پر نادم تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی زیادتی کی سزا ہے جو انہوں نے اپنی معصوم بچی پر کی ہے۔ مریم نے تڑپ کر باپ کے ہاتھ پر ہاتھ میں لے لیا اور بے اختیار انہیں چومنے لگی۔ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے اور بابا کے ہاتھوں کو مسلسل نیم کہی جا رہے تھے۔ بابا کی برداشت جواب دے گی تو لمبے لمبے ڈنگ بڑھتے کمرے سے نکل گئے۔ مریم حیرت سے ان کی پش کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ آج رات وہ بہت عرصے کے بعد سکون سے سو پائی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی اس نے بابا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آج بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد علاج شروع کروانا چاہتی تھی۔ ہلکی سی دستک دے کے اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بابا کھڑکی میں کھڑے جانے باہر کیا تلاش کر رہے تھے۔ جانے ماز ابھی بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر طے کیا اور ایک طرف ڈال دیا اور بابا کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ہموار باہر ہی دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لال دورے بات کی چگلی کھا رہے تھے کہ وہ رات بھر سوئے نہیں اور ساتھ ہی رونے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس کا دل تڑپا۔ ہمت کر کے اس نے خاموشی کو توڑا۔ بابا آپ ناشتے کے بعد تیار ہو جائیے گا، آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ بابا نے کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ اس نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور اسے اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر لڑائی۔ کیوں؟ بابا نے سرادا۔ وہ بٹی بٹی نگاہ سے بابا کو دیکھتی رہی۔ بابا کا یہ عجیب روپ، یہ عجیب سوال اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بابا سیدھے ہوئے بیٹھے۔ میرا علاج کروانے کی ٹھان لی تم نے؟ کیا یہ بھی سوچا کہ علاج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آنکھوں میں مجلتے آنسو رخسانوں پر بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا کے آنسو صاف کیے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بابا، پیسے کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دکانیں بیچ دیں گے، اسے سوچنا بھی نہ۔ بابا بھنکارے۔ وہ ڈر کر ذرا پیچھے ہٹی۔ عامر اور ربیہ کی پڑھائی اور باہر بھیجنے پر بہت پیسہ خرچ کر چکا ہوں میں۔ اب صرف یہ چھوٹا سا گھر اور 2 دکانیں بچی ہیں۔ یہ تمہاری اور تمہاری ماں کا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم دونوں در بدر ہوتی پھرو۔ بابا پلیز۔ اس نے بابا کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ مجھے جائیداد کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ کا علاج ہو۔ میرا اور اماں کا اثاثہ آپ ہیں۔ بابا اپنی ضد پر قائم تھے، کسی طور نہیں مان رہے تھے، پر وہ بھی عہد کر چکی تھی کہ منا کر چھوڑے گی اور آخر اس میں جیت اسی کی ہوئی۔ علاج شروع ہو چکا تھا، ایک دکان بک چکی تھی۔ بابا جن کو اپنی اس بیٹی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا، جو سوچا کرتے تھے کہ یہ زمانے کے ساتھ کیسے چلے گی، اپنی حفاظت کیسے کرے گی، جب دیکھتے کہ وہ ڈاکٹرز جو آپس میں بے باک جملوں کو تبادلہ کرتے رہتے، ان کی نظریں بھی مریم کے سامنے جھک جایا کرتی تھی، تب ان کی آنکھیں شرمندگی سے بھیگ جاتی۔ سب اس کا بہت احترام کرتے۔ جس بات کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی اسے نہایت آسان الفاظ میں سمجھا دیتے۔ سچ ہے، جو اپنے رب کے راستے پر چل نکلے، رب اس کے لیے راستے ویسے ہی آسان کر دیا کرتا ہے۔ جانے اس میں کیا تھا کہ وہ عبایا پہنے ڈھکی چھپی لڑکی سب کو نظریں جھکا دینے پر مجبور کر دیتی۔ حالانکہ شہر میں جا بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ علاج ابھی بھی جا رہا تھا کہ پیسے ختم ہو گیا۔ بابا نے بہت اصرار کیا کہ علاج روک دیا جائے، پر وہ علاج کروانے پر مصر رہی، سو دوسری دکان بھی بیچنی پڑی۔ بابا کی حالت بہتر ہو رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر بتایا کہ بابا 90% ریکور کر چکے ہیں۔ وہ دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سارے شہر میں گھومے پھرے۔ اس وقت گھر آئے جب بابا بہت زیادہ تھک گئے۔ گھر آ کر وہ ماں سے لپٹ گئی اور خوشخبری سنائی۔ اماں جو سارا دن پریشان بیٹھی ان کی راہ دیکھ رہی تھی اور خوفناک وہموں سے لڑ لڑ کے حیران ہوئی جا رہی تھی، ایک ہی لمحے میں سب بھول گئی۔ اماں تو جلدی سو گئی، پر وہ دونوں باپ بیٹی نے ساری رات باتیں کرتے گزاری، جی بھر کے باتیں کی، حال دل سنائے، گلے شکوے ہوئے، معافی تلافی ہوئے، آنے والے وقت کے لیے خوبصورت خواب بن گئے۔ پر کون جانتا تھا کہ یہ خواب تتلیوں کے رنگوں کی طرح بکھر جانے والے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے رات جانے کس پیر اس کی آنکھ لگی، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلنے پر وقت جو دیکھا تو فجر قضا ہو چکی تھی۔ بہت افسوس ہوا۔ بابا پر نظر پڑی تو وہ پرسکون نیند کے مزے لے رہے تھے۔ وہ بابا بھی نہیں اٹھے آج نماز کے لیے۔ اس نے خود کلامی کی، سوچا پہلے نماز ادا کر لے پھر بابا کو جگایا جائے۔ نماز کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا۔ آج اماں نے بھی اس کی مدد کی، پھر وہ بابا کو جگانے چل دی۔ مریم کی فلک شفاف چیخ سن کر اماں باغی چلی گئی۔ پتہ چلا کہ بابا
ابدی نیند سو چکے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے جیسے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، وہ اثاثہ لٹ چکا تھا۔ مریم بے سود ہو کر گر پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو مجمن ہو چکے تھے۔ کئی دن وہ خود سے بھی بگانہ رہی، اماں بیچاری خود بھی غم سے نڈال تھی، اور ساتھ میں جوان بیٹی کی ایسی حالت ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ خیر، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یہ بلا کب کسی کے لیے رکا ہے؟ سغرا نے آگے بڑھ کر اماں کے آنسو پوچھے جو جانے کب سے بہہ رہے تھے۔ تب اماں ماضی سے لوٹ آئی، حال میں لوٹ آئی جو کہ ان کے ماضی کی طرح ہی بھیانک تھا۔ مفلس کی مارا سب کچھ تو شوہر کی بیماری پر لگ گیا تھا، بس گھر بچا تھا، جسے بیچ کر مریم نے بہت ہی چھوٹا سا گھر ذرا خستہ حال محلے میں لے لیا، اور جو رقم بچی تھی اسے برے وقت کے لیے سنبھال لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی محلے میں ایک خدا ترس خاتون نے ایک ادارہ بنا دیا، جہاں بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی اور ہنر سکھائے جاتے تھے، جن سے وہ گھر بیٹھے کما سکتی تھی۔ مریم کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے فوراً نوکری پکی ہوگی۔ کسی طرح کا نظام چلنا لگا۔ اب کچھ عرصے سے اماں نے بستر سنبھال لیا تو پھر سے تنگی نے ڈیرے جمانے شروع کر دیے۔ بہن کیا سوچ رہی ہو اور کیوں روئے چلی جا رہی ہو؟ سغرا نے اماں کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اماں نے حالی حالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مریم کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا کہ وہ مجھے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ملا ہے۔ اس نے جس طرح مجھے اور اپنے بابا کو سہارا دیا، اسے تو کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ پر بہن، زمانے کی ہوا کو جانے کیا ہو گیا، اب ایسی لڑکی کی ڈیمانڈ نہیں رہی۔ یوں شرعی پردے میں پھرنے والیوں کو لوگ منہ نہیں لگاتے، اور یہ بیچاریاں ماں باپ کے گھر بیٹھی ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب میری مریم کو ہی دیکھو، 28 سال کی ہونے کو ہے، محنت کر کر کے بیچاری کی کمر ٹوٹنے کو ہے، شادی ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اماں نے بیچارگی سے کہا، آنکھوں میں منڈلاتے آنسوں صاف کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ حالت سغرا اماں کے پاس چارپائی پر آ بیٹھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے سلانے لگی۔ بہن، میں کئی دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ خالہ نے تنبیہ باندھی۔ شان، میرے بیٹے کو تم جانتی ہو؟ 2 سال پہلے جب لندن سے آیا تھا تو تم سے بھی ملا تھا۔ وہ ذات-حال واقعہ ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے مطلب کی لڑکی میں نہیں ڈھونڈ سکتی، سو میں ہر فون پر اسے یہی کہتی کہ وہاں ہی کسی لڑکی سے شادی کر کے گھر بسا لو۔ وہ ہر بار میری بات سن کر کہہ لگایا کرتا، کچھ مذاق کرتا اور بات آگے کی اور ہو جاتی۔ پچھلے مہینے اس کا فون آیا تو میں نے کہا کہ اب شادی کر بھی لو، 30 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا بوڑھاپے میں وہانی کا جانے کا ارادہ ہے؟ اس بار اس نے کہہ نہیں لگایا۔ مجھے بہت تشویش ہوئی، پوچھنے پر کہنے لگا، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہاں جا بجا بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ دل لرزتا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی بھی وقت رب کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ بہن اس روز رو رہا تھا اور اس کی باتیں سن میں حیران ہو رہی تھی۔ اس کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں، میری شادی کرنا چاہتا ہوں، پر مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو خود بھی اللہ کی راہ پر گامزن ہو اور میری بھی رہنمائی کرے۔ کبھی جو میں غلط راہ پر قدم رکھوں بیٹھوں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھی راہ تک لے جائے۔ اماں، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو خود بھی بلند حوصلہ ہو اور حوصلہ بلند کرنا بھی جانتی ہو۔ میں جو کبھی مایوس ہونے لگوں تو مجھے رب کی یاد دلا کر، احادیث سنا کر، باور کروا کے مایوس نہ ہے۔ میں بہت کمزور ہوں اماں، مجھے بہت مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اماں، مجھے ایسا سہارا کہاں سے ملے گا؟ ہے کوئی ایسی لڑکی آپ کی نظر میں؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور میرے سامنے مریم کا وجود کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ہاں، میری نظر میں ایک ایسا ہی ہیرا، دعا کرو کہ وہ بھی مان جائے۔ اس نے کہا، اگر میرے رب نے میرے لیے ہدایت لکھی ہے تو ضرور مان جائے گی۔ بہن، میں مریم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، مجھے انکار کر کے مایوس مت کرنا۔ اماں کو 2 سال پہلے والا وہ کھنڈت سا پھٹی پینٹ والا لڑکا یاد آیا تو دل چاہا انکار کر دے، پر دماغ میں ایک خیال گوندا کہ اگر اللہ میری بیٹی کو کسی کے لیے مشعل راہ بنا رہا ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بننا تو بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اماں نے دل مضبوط کر کے کہہ دیا۔ مریم سے پوچھ کے ہاں کرنا بہن، سغرا نے کہا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اماں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اتنے میں مریم بھی چلی آئی۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ فوراً پانی پینے کو کچن میں لپکی۔ ادھر آ میری بچی، تجھے ایک چیز دکھانی ہے، خالہ نے آواز بلند کیا۔ وہ تجسس کے مارے آدھا گلاس پی کر باقی کا وہیں چھوڑ کر خالہ کے پاس چلی آئی۔ خالہ نے جانے کہاں سے ایک تصویر نکال کے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ دیکھ کر بتا کیسا ہے؟ اس نے نہ سمجھی کی حال میں تصویر کو دیکھا جس میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ تشال اتنا حسین نہ تھا، پر اس کے چہرے پر سجی سنت رسول اسے بہت ہنسا نہ رہی تھی۔
مریم بات کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی. اسے اپنے رب پر ڈیرم پیار آیا کہ وہ اس کی کتنے قریب ہو کر سنتا ہے. ابھی رات ہی تو اس نے رب سے ایک ایسا ہمسفر مانگا تھا کہ وہ تنہا جیتے جیتے تھک چکی تھی. اماں جو حیرت سے سب دیکھ رہی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا دی. اب آنکھیں مونڈے رب کا شکر بجا لا رہی تھی. اور یہ چھوٹی سی کہانی آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ہمارے ماحول میں ہے کہ بس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ماڈرن ہوں، بس یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں دینی تعلیم دینی کتنی ضروری ہے. اور بعد میں ہم لوگ خود ہی بیٹھ کر پچھتاتے ہیں. اس لیے دنیاوی تعلیم آپ دیتے ہیں، بے شک دیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، ایک تو تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور مرنے کے بعد بھی انہیں کامیابی عطا کرے. تو اس لیے میری چھوٹی سی بات پر آپ سب لوگوں نے غور و فکر کرنی ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی دینی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے خدا کو اچھے سے پہچانیں کہ والدین کا کیا حق ہے، خدا کا کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اور یہ چھوٹی سی ہماری اسٹوری یہاں پہ ختم ہوئی. اللہ حافظ.